टाइल्स मिला कर अब होना शुरू करें भाई। जी लाइव हो चुके हैं। आप 1 मिनट रुक गए। चलो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मौलाना सैयद अबुल आला अल मौदूदी की किताब तनक़ीहात का ये 12वां मज़मून है और पिछले मज़मून से बहुत मरबूत है। पिछले मज़मून में बताया गया था कि तालीमी निज़ाम का बुनियादी नक़्स क्या है और 2 दरिया अलग अलग बह रहे हैं। बैनहुमा बरज़ख़ ला यबग़ियान, एक पुराना निज़ाम तालीम है और एक जदीद निज़ाम तालीम है और दोनों के दरमियान कोई हम आहंगी नहीं है और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट और जो सोसाइटी हमारी पैदा हो रही है वो मगरिबी ज़्यादा है और इस्लामी कम है। और मौलाना मौदूदी मुआशरे की तश्कील नौ का एक नक्शा पेश करते हैं। अब ये मजमून है मिल्लत की तामीर नौ का सही तरीका। इस्लाह और इनकलाब दोनों का मकसद किसी बिगड़ी हुई हालत का बदलना होता है, लेकिन दोनों के मुहर्रिकात और तरीक़ेकार में असासी फ़र्क होता है। देखिए, इस्लाह और इनकलाब, इस्लाह की इब्तिदा गौर व फिक्र से होती है। ठंडे दिल के साथ सोच विचार करके इंसान हालात का जायजा लेता है, खराबी के असबाब पर गौर करता है, खराबी के हुदूद की पैमाइश करता है, उसके इज़ाले की तदबीरें दरियाफ्त करता है और उसको दूर करने के लिए सिर्फ उसी हद तक तकरीबी कुव्वत इस्तेमाल करता है जिस हद तक उसका इस्तेमाल नागुज़ीर हो। देखिए, जैसे एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर मरीज की इस्लाह के लिए दवा ही से काम लेता है, लेकिन बहालत मजबूरी नागुज़ीर असबाब की बुनियाद पर उसको नश्तर चलाना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन हर मरीज का ऑपरेशन नहीं किया जाता, वो आखिरी तदबीर होती है ऑपरेशन, और उसको दूर करने के लिए सिर्फ उस हद तक तकरीबी कुव्वत इस्तेमाल करता है जिस हद तक उसका इस्तेमाल नागुज़ीर हो। बखिलाफ इसके इनकलाब की इब्तिदा गैज़ व गज़ब और जोश इंतकाम की गर्मी से होती है। खराबी के जवाब में एक दूसरी खराबी मुहैया की जाती है। जिस बेइत्तेदाली से बिगाड़ पैदा हुआ था उसका मुकाबला एक दूसरी बेइत्तेदाली से किया जाता है जो बुराइयों के साथ अच्छाइयों को भी गारत कर देता है। इसमें शक नहीं कि बसा औकात एक इस्लाह पसंद को भी वही करना पड़ता है जो एक इनकलाब पसंद करता है। दोनों नश्तर लेकर जिस्म के माऊफ हिस्से पर हमला आवर होते हैं, मगर फर्क ये है कि इस्लाह पसंद पहले अंदाजा कर लेता है कि खराबी कहाँ है, कितनी है, फिर नश्तर को उसी हद तक इस्तेमाल करता है जिस हद तक खराबी को दूर करने के लिए जरूरी है, और नश्तर के साथ साथ मरहम भी तैयार रखता है। लेकिन इनकलाब पसंद अपने जोश गजब में आंखें बंद करके नश्तर चलाता है, अच्छे बुरे का इम्तियाज किए बगैर काटता चला जाता है, और मरहम का ख्याल अगर उसके दिल में आता भी है तो उस वक्त जब खूब कतो बुरीद कर लेने और जिस्म के एक अच्छे खासे हिस्से को गारत कर चुकने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। देखिए जरा इसको बात को समझिए। ये जो इनकलाबात की बात कर रहे हैं ना, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ, उन्होंने मजहब को उखाड़ के फेंक दिया, कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म किया, और रशिया में यही हुआ। तो आगे इसकी तफसील आ रही है कि ये इनकलाबात एक ऐसा नश्तर हैं जिसमें तब्दीली के साथ बिगाड़ बहुत आ जाता है। हमारे यहां भी एक तब्दीली का नारा लगाया गया है जिससे इस्लाह बहुत कम हुई है, लेकिन नौजवानों की जबान, अखलाक और किरदार ये सब बर्बाद कर दिए गए। एक पूरी नस्ल को बिगाड़ कर रख दिया इस खबीसे आजम ने। उमूमन जहां खराबियां हद से बढ़ जाती हैं
وہاں لوگ صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے کھو بیٹھتے ہیں، اور بگڑے ہوئے حالات سے جو تکلیف ان کو پہنچتی ہے وہ انہیں اتنی مہلت ہی نہیں دیتی کہ ٹھنڈے دل سے غور و فکر کر کے اصلاح کی کوشش کرے۔ اس لیے ایسے حالات میں عام طور پر اصلاحی تحریکات کے بجائے انقلابی تحریکات کا زور ہوتا ہے۔ قدامت پسند اور انقلاب پسند جماعتوں میں سخت کشمکش برپا ہوتی ہے، جس سے غیظ و غضب، انتقام کی آگ زیادہ ایندھن مل جاتا ہے۔ دونوں فریق ضد اور ہٹ درمی کی انتہائی سرحدوں پر پہنچ جاتے ہیں، دونوں حق و صداقت کا گلا کاٹتے ہیں۔ ایک طرف سے حق کے بجائے باطل کی مدافعت میں انتہائی قوت صرف کی جاتی ہے، دوسری طرف حق اور باطل کا امتیاز کیے بغیر سب پر اندھا دھند حملے کیے جاتے ہیں۔ آخر کار جب انقلاب پسندوں کو فتح نصیب ہوتی ہے تو وہ ہر اس چیز کو تباہ کر دیتے ہیں جو قدامت پسندوں کے پاس تھی، خواہ وہ حق ہو یا باطل، صحیح ہو یا غلط۔ انقلاب ایک سیلاب کی طرح بڑھتا ہے اور بلا امتیاز اچھے برے سب کو غارت کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر کافی تقریب کر چکنے کے بعد جب عقل اپنے ٹھکانے پر واپس آتی ہے تو تعمیر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، مگر انقلابی ذہنیت اس میں بھی نرالے انداز ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتی ہے۔ ہر اس چیز کو چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے جو قدامت پسندوں کے پاس تھی، خواہ کوئی چیز بجائے خود صحیح ہو، لیکن انقلاب کی نگاہ میں کسی چیز کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عیب نہیں کہ وہ قدیم نظام کی طرف منسوب ہو۔ اس طرح ایک کافی مدت تک نئے انقلابی اصولوں پر زندگی کی عمارت قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب نئے نئے تجربوں اور ناکامیوں سے انقلابی دماغ تھک جاتا ہے تب کہیں جا کر وہ اس سے اعتدال کے نقشے پر آتا ہے جو ابتدا ہی سے اصلاح پسند کے پیش نظر تھا۔ آنچ دانا کند ناداں لیک بادس خرابی بسیار، یعنی نادان بھی وہی کام کرتا ہے جو دانا کرتا ہے، لیکن بہت ساری خرابیوں کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے۔ آنچ دانا کند ناداں لیک بادس خرابی بسیار۔ موجودہ زمانے میں اس کی سب سے زیادہ نمایاں مثال بولشوک انقلاب ہے، یعنی کمیونسٹ انقلاب۔ نظام تمدن کی جو انتہائی بگڑی ہوئی حالت شہنشاہی روس میں قائم تھی، وہ جب اہل ملک کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تو اس کے جواب میں ایک انقلابی تحریک رونما ہوئی۔ یورپ کے اشتراکی اور جمہوری نظریات نے روس میں فروغ پانا شروع کیا۔ سلطنت اور اس کے پروردہ طبقوں نے اپنے ناجائز فوائد کی حفاظت کے لیے جابرانہ قوتیں استعمال کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انقلاب پسندوں میں صرف شاہی مطلق العنانی اور دولت کی ناروا تقسیم ہی کے خلاف نہیں، بلکہ اس پورے نظام تمدن کے خلاف جو صدیوں سے متوارث چلا آ رہا تھا غضب کے جذبات بھڑکنے لگے۔ دیکھیے ہمارے ہاں بھی ہمارے شاعر نے جذبات میں بہہ کر وہ مارکس کا جملہ اس کا ترجمہ کیا ہے، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کی ہر خوش ہے گندم کو جلا دو۔ تو اب یہ جلا دو، مار دو، پھینک دو، یہ تہذیب پروان چڑھتی ہے انقلاب کی، یعنی اس میں کوئی مرہم نہیں ہوتا، اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ برائی کو مٹانا کے بجائے آپ اس سے زیادہ برائی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ آخر کار مارکس کے ہیولے نے لینن کی صورت اختیار کی۔ لینن آ گیا، زار کی سلطنت کا تختہ الٹ دیا گیا، اور اس کے ساتھ ان تمام سیاسی، معاشی، تمدنی، اخلاقی، مذہبی اصولوں کو بھی یک قلم مٹا دیا گیا جن پر انقلاب سے پہلے کی سوسائٹی قائم تھی۔ اس کامل تخریب کے بعد بالکل نئے اشتراکی اصولوں پر ایک نئی سوسائٹی کی تعمیر شروع کی گئی، اور ان نئے معماروں نے اپنی تمام دماغی قوتیں اس کوشش میں صرف کر دیں کہ بورژوا طبقے کے ترکے میں سے ایک چیز بھی ان کی نئی عمارت میں شامل نہ ہونے پائے، حتیٰ کہ خدا کو بھی سوویت روس سے باہر نکل جانے کا نوٹس دے دیا گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ،
لیکن اب جتنا جتنا زمانہ گزرتا جاتا ہے تعمیری عقل انقلابی جنون کی جگہ لیتی جاتی ہے، اور وہ انتہائی بالشویت جو انقلاب کی ابتدا میں کار فرما تھی اعتدال کے نقطے کی طرف واپس ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیے، میں یہاں جملہ معترضہ کے طور پر سن لیجئے کہ روس میں قرآن مجید پر پابندی عائد کر دی گئی، مسجدوں کو ویران کر دیا گیا، تالے لگا دیے گئے، توڑ دیا گیا، مسمار کر دی گئیں، اور حالانکہ تاتاریوں کی اکثریت، تاتارستان کا جو صوبہ ہے اور دوسرے جو علاقے ہیں وہ مسلمانوں کے علاقے ہیں، اور وہاں مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے وہاں پر، لیکن یہ ظلم اٹھایا گیا۔ اور اب کئی سالوں کے بعد، یہ خروشچوف کے زمانے کے بعد، ابھی ماسکو میں ایک بہت بڑی عالی شان مسجد کی تعمیر ہوئی ہے، اور یہی صاحب جو پیوٹن ہے، جو کسی زمانے میں KGB کے سربراہ ہوئے ہیں، اب یہ 15-20 سال سے اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، یہ کچھ اعتدال پسندی کا راگ الاپ رہے۔ ایسی ہی انتہا پسندی انقلاب فرانس کے زمانے میں بھی رونما ہوئی تھی۔ اس وقت بھی جوش انقلاب میں اچھے اور برے سب کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اور نئے نئے انقلابی اصول وضع کر کے ان کو رواج دیا گیا، لیکن اس شدید انقلابی بحران کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک فرانس کا سیاسی، تمدنی اور اخلاقی مزاج پوری طرح اعتدال پر نہیں آ سکا۔ آج اس کی قومی زندگی کو کسی شعبے میں بھی وہ استحکام نصیب نہیں ہے جو انگلستان کو ہے۔ دیکھیے، فرانس کے بارے میں دیکھیے، وہ کیتھولک بھی ہیں، وہ چرچ کے ماننے والے بھی ہیں، اور ان سے زیادہ شاید لبرل قوم کوئی نہیں ہے۔ یعنی ان کی حماقتوں کی ایک مثال ذرا دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی عورت پیرس کی سڑکوں پر بالکل مادر ذات برہنہ اگر وہ چلتی پھرتی ہے تو فرانسیسیوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان لڑکی اسکارف بھی لیتی ہے تو ان کو وہ لڑکی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہے ان کی ذہنی پسماندگی کا عالم، حالانکہ وہ اپنے آپ کو چرچ سے وابستہ کرتے ہیں، اور ان کے اندر ایسے متضاد قسم کے دانشور پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ معاشرہ ایک بہت ہی بدترین معاشرہ ہے۔ ایک اور مثال ترکی کے انقلاب کی ہے، جہاں اس انقلابی ذہنیت نے کوشش کی کہ ایک قوم کو جادو کے زور سے آن کی آن میں ایک دوسری قوم بنا دیا جائے۔ اس کوشش میں پھوڑوں اور پھنسیوں پر نشتر چلانے کے ساتھ جسم کے اچھے خاصے تندرست حصوں کو بھی کاٹ پھینکا گیا۔ یعنی کمال اتا ترک نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، جو فرسودہ رسمیں تھیں، رسومات تھے، توہمات تھے، ان کا خاتمہ چاہتا ہے، اسلام بھی خاتمہ چاہتا ہے فرسودہ رسومات کا، توہمات کا، سپرسٹیشنز کا، لیکن وہاں تو یہ ہوا کہ عربی رسم الخط پر بھی پابندی تھی، داڑھی پر بھی پابندی تھی، حجاب پر بھی پابندی تھی، اسکارف پر بھی پابندی تھی، اور زبردستی عورتوں کو اسکرٹ پہنائے گئے، ٹوپی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ تو دیکھیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی میں کیا ہوا؟ اس کوشش میں پھوڑوں اور پھنسیوں پر نشتر چلانے کے ساتھ جسم کے اچھے خاصے تندرست حصوں کو بھی کاٹ پھینکا گیا، اور ان کی جگہ یورپ سے کچھ نئے اعضا منگوا کر لگائے گئے، حتیٰ کہ پرانے دماغ کی جگہ بھی ایک نیا دماغ نئی ٹوپی کے ساتھ حاصل کیا گیا۔ لیکن اب مرور ایام کے ساتھ ساتھ انقلاب پسند ترکوں کو آہستہ آہستہ یہ سبق مل رہا ہے، ہر پرانی چیز کو برا اور ہر نئی چیز کو اچھا سمجھنے کا جو قاعدہ کلیہ انہوں نے بنا لیا تھا وہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ اکثر نئے تجربوں سے کافی نقصان اٹھانے کے بعد ان کو افراد سے اعتدال کی طرف پسپا ہونا پڑا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس وقت ہندوستانی مسلمانوں میں بھی ایک انقلابی بحران رونما ہے، اور اس بحران کے برے نتائج ظاہر ہونے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ قدامت پسند اور انقلاب پسند دونوں جماعتوں کو غور و فکر کی دعوت دیں۔ اب یہ ہے مولانا کی دعوت۔ یہاں حالات کا بگاڑ وہی ہے جو ترکی اور دوسرے مسلم ممالک میں تھا اور ہے۔ صدیوں سے ہماری مذہبی رہنمائی جس گروہ کے ہاتھ میں ہے
اس نے اسلام کو ایک جامد و غیر متحرک چیز بنا دیا ہے۔ غالباً 6 7ویں صدی ہجری کے بعد سے اس گروہ کے ہاں جنتری بدلنی موقوف ہو گئی، یعنی وقت ساکن ہے، وقت رک گیا ہے ہمارے ہاں، اور نئے دور کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ حالانکہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے لیے، وہ اپنے فلسفے اور کلام کے مباحث میں تو یہی پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں عالم کے تغیر اور زمانے کی نیرنگی اور وقت کے سیلان و تجدد سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ دنیا بدل کر کہیں سے کہیں پہنچ گئی، دنیا کے حالات، خیالات، رجحانات، نظریات بدل کر کچھ سے کچھ ہو گئے، تمدن کے معاملات اور مسائل نے کتنے پلٹے کھا لیے، مگر ہمارے پیشوا اپنے آپ کو ابھی تک اسی ماحول میں سمجھ رہے ہیں جو 500-600 برس پہلے پایا جاتا تھا۔ انہوں نے زمانے کے ساتھ کوئی ترقی نہ کی، نئے تغیرات سے بے اثر رہے، زمانے کے نئے مسائل سے کوئی غرض نہ رکھی، اور کوشش یہی کرتے رہے کہ اپنی قوم کو بھی زمانے کے ساتھ چلنے سے روک دیں، بلکہ مستقبل سے ماضی کی طرف کھینچ کر لے جائیں۔ یہ کوشش تھوڑی مدت تک کامیاب ہو سکتی ہے، اور ہوئی، مگر دائماً ایسی کوششوں کا کامیاب ہونا مشکل ہے۔ جو قوم دنیا کے ساتھ میل جول اور معاملات رکھتی ہو، وہ کب تک دنیا کے افکار اور زندگی کے مسائل سے غیر متاثر رہ سکتی ہے؟ اگر اس کے رہنما اس کے آگے آگے چل کر نئی عقلی، علمی اور عملی راہوں میں اس کی رہبری نہ کریں گے تو یہ بات بالکل فطری ہے کہ وہ ان کی قیادت کا جوا اپنے کندھوں سے اتار پھینکنے پر آمادہ ہو جائے گی۔ اس خرابی کی جڑ دراصل ایک اور چیز ہے، ہمارے مذہبی رہنما۔ یہ ذرا غور سے سنیے آپ، اس خرابی کی جڑ دراصل ایک اور چیز ہے، ہمارے مذہبی رہنما فروع میں اس درجے منہمک ہوئے کہ اصول ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ اچھا، یعنی فروع کہتے ہیں برانچز کو، اور اصول کہتے ہیں تنے اور جڑ کو، جہاں سے شاخیں پھوٹتی ہیں، برانچز پیدا ہوتی ہیں۔ تو اصل ایک ہوتی اور فروع برانچز ہوتی ہیں، پھر فروع نے اصول کی جگہ لے لی، اب فروعی چیزیں اصلی چیزیں بن گئی، اور ان ہزار در ہزار، اور ان سے ہزار در ہزار فروع اور نکل آئے۔ اب فروع کے اندر سے فروع، اور فروع کے اندر سے فروع، شاخ کے اندر سے شاخیں، اور شاخ میں سے شاخ، اور یہ اصل اسلام قرار بھی پایا گئے، حالانکہ اسلام میں ان کی قطعاً کوئی اہمیت نہ تھی۔ ملت اسلامی کی عمارت دراصل اس ترتیب پر قائم ہوئی تھی، پہلے قرآن، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، پھر اہل علم و بصیرت کا اجتہاد۔ یہ ترتیب کو دیکھیے، پہلے قرآن، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، پھر اجتہاد۔ لیکن بدقسمتی سے اس ترتیب کو بالکل الٹ دیا گیا، اور نئی ترتیب یوں قرار پائی، پہلے ایک زمانے تک، ایک خاص زمانے کے اہل بصیرت کا اجتہاد، یعنی 3 صدی ہجری کا اجتہاد، 4 صدی ہجری کا اجتہاد، پہلے وہ ہے، اس کے بعد سنت، اور سب سے آخر میں قرآن۔ یہی نئی ترتیب اس جمود کی ذمہ دار ہے جس نے اسلام کو ایک ساکن اور غیر متحرک شے بنا دیا۔ اب دیکھیے، یہ ہمارے ہاں جو درس نظامی ہے، جس کے بارے میں خود ہمارے ہاں اب ایک بغاوت پیدا ہو رہی ہے، خود یعنی دیوبندی حلقوں میں دیکھیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نصاب ہمیں بدلنا چاہیے، بڑی مخالفت ہے، یہاں تک کہ انہوں نے جامعہ رشیدیہ والوں نے اپنا الگ بورڈ کر لیا ہے، اپنا نصاب بدل دیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقاضے مختلف ہیں، اور آپ پرانا فرسودہ نظام تعلیم، فرسودہ وہ اسی کو برقرار رکھنا چاہتے۔ تو یہاں ہوتا کیا ہے، ہمارے مدرسوں میں 8 سال پڑھاتے ہیں یہ، لیکن پہلے قدوری اور ہدایہ پڑھا کر 7-8 سال میں ان کو پکا کر دیتے ہیں، اور آخری سال میں دورہ حدیث ہوتا ہے، اور دورہ کیا ہوتا ہے، وہ دورہ پڑتا ہے، اور 1 سال میں پوری کتابیں ختم کر دیتے ہیں، اور پورا ذہن ان کا وہ مسلکی اور فقہی ذہن بنا کے چھوڑ دیتے ہیں ان کو۔
اور اس کے بعد بیچارے، اچھا قرآن مجید بھی پورا نہیں پڑھایا جاتا، ایک سورت کا شاہ سے پڑھا دی، ایک بیداوی سے پڑھا دی، ایک فلاں سے پڑھا دی، اور فلاں سے پڑھا دی، اور اللہ اللہ خیر سلام۔ تو یہ ترتیب ہی الٹی ہے، پہلے فقہ پڑھو، پہلے دماغ پہلے خراب کر دو، اس کے بعد پھر بطور تبرک حدیث کا دورہ کرا دیتے ہیں، قرآن جزوی طور پر پڑھاتے ہیں۔ تو ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ پہلے قرآن ہو، پھر حدیث ہو، اور اس کے بعد فقہ ہو۔ یہی معاملہ کتابوں کا ہے، جو کتابیں لکھی جائیں اس میں بھی یہی ترتیب ملحوظ رکھی جائے۔ ائمہ فقہ، متکلمین، مفسرین، محدثین رحمہ اللہ اجمعین کے علم و فضل اور ان کی جلالت شان سے کون انکار کر سکتا ہے؟ مگر وہ انسان تھے، یاد رکھیے کہ وہ معصوم نہیں تھے، کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں، کوئی صحابی معصوم نہیں ہے، کوئی تابعی معصوم نہیں ہے، کوئی امام معصوم نہیں ہے، کوئی ابو حنیفہ، کوئی شافعی، کوئی مالک، کوئی اوزاعی، کوئی حسن بصری، کوئی معصوم نہیں ہے۔ اکتساب علم کے وہی ذرائع رکھتے تھے جو عام انسانوں کو حاصل ہیں، ان کے پاس وہی نہیں آتی تھی، بلکہ وہ اپنی عقل و بصیرت کے ساتھ کلام اللہ، سنت رسول اللہ میں غور و فکر کرتے تھے، اور جو اصول ان کے نزدیک متحقق ہو جاتے تھے انہی سے وہ قوانین اور عقائد کے فروع مستنبط کر لیا کرتے تھے۔ یعنی پہلے اصول پختہ بنا کے اس میں سے وہ ڈرائیو کرتے تھے۔ ان کے یہ اجتہادات، اب ذرا غور سے سنیے، ان کے یہ اجتہادات ہمارے لیے مددگار اور رہنما بن سکتے ہیں، مگر بجائے خود اصل اور منبع نہیں بن سکتے۔ دیکھیے، اصل قرآن ہے، اصل صحیح حدیث ہے، ان کے یہ اجتہادات ہمارے لیے مددگار اور رہنما بن سکتے ہیں، مگر بجائے خود اصل اور منبع نہیں بن سکتے۔ دیکھیے، جیسے آپ کانسٹیٹیوشن، ایک چیز ہے کانسٹیٹیوشن، کانسٹیٹیوشن کیا ہے، دستور کیا ہے، آئین کیا ہے، وہ قرآن و سنت ہے۔ اب فرض کیجئے لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ ہمارے لیے مددگار بن سکتے ہیں، رہنما بن سکتے ہیں، لیکن یہ بذات خود آئین نہیں ہے، یہ بذات خود اصل نہیں ہے۔ تو اصل اور فروع کا فرق سمجھیے، مگر بجائے خود اصل اور منبع نہیں بن سکتے۔ انسان خواہ سراسر اپنی رائے سے اجتہاد کرے یا کسی الہامی کتاب سے اقتباس کر کے اجتہاد کرے، دونوں صورتوں میں اس کا اجتہاد دنیا کے لیے دائمی اور اٹل قاعدہ نہیں بن سکتا، کیونکہ انسانی تعقل اور علم ہمیشہ زمانے کی قیود سے مقید ہوتا ہے۔ اس کو سمجھیے آپ، یہ جو فقہ ہم کہتے ہیں، یہ اجتہادات ہمارے بزرگوں کے ہیں، یہ قابل احترام ہیں، مددگار ہیں، رہنما بن سکتے ہیں، لیکن اس میں ہیومن ایلیمنٹ ہے، آسمانی چیز نہیں ہے۔ آسمانی چیز عیب سے پاک ہوتی ہے، اللہ کا کلام عیب سے پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے، ضعیف نہیں، اس سے ہمیں ضعیف حدیث سے علم یقین حاصل نہیں ہوتا، دل کو تسکین حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ معتبر ذرائع سے ہم تک نہیں پہنچی۔ اسی طرح جھوٹی حدیث تو جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، فیبریکیٹڈ ہے۔ تو یہ آسمانی علم میں اور انسانی علم میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ یہی مولانا مودودی اجتہاد کا سبق سمجھا رہے ہیں۔ تمام زمانی مکانی قیود سے آزاد اگر کوئی ہے تو وہ صرف خداوند عالم ہے۔ تمام زمانی و مکانی قیود سے آزاد اگر کوئی ہے تو وہ صرف خداوند عالم ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ خدا کا قانون عرب کے لیے نہیں ہے، وہ پوری امریکہ کے لیے بھی ہے، یورپ کے لیے بھی ہے، آسٹریلیا کے لیے بھی ہے، اور غیر عرب کے لیے بھی ہے، اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے بھی تھا اور قیامت تک کے لیے ہے۔ جس کے پاس حقیقی علم ہے، اللہ کے پاس حقیقی علم ہے، اور جس کے علم میں زمانے کے تغیرات سے ذرہ برابر کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا، اس علم کا فیضان قرآن کی آیات اور اس کے لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہوا تھا۔ وہی در حقیقت ایسا ماخذ اور سرچشمہ بن سکتا ہے جس سے ہمیشہ ہر زمانے کے لوگ اپنے مخصوص حالات اور اپنی ضروریات کے لحاظ سے علوم، افکار اور قوانین اخذ کر سکتے ہیں۔ جب تک
اب سنیے، علماء اسلام اس ماخذ و منبع سے اکتساب علم کرتے رہے اور صحیح غور و فکر سے کام لے کر اپنے اجتہاد سے علمی و عملی مسائل حل کرتے رہے، اس وقت تک اسلام زمانے کے ساتھ حرکت کرتا رہا۔ مگر جب قرآن میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا گیا، جب احادیث کی تحقیق اور چھان بین بند ہو گئی، جب آنکھیں بند کر کے پچھلے مفسرین اور محدثین کی تقلید کی جانے لگی، جب پچھلے فقہاء اور متکلمین کے اجتہادات کو اٹل اور دائمی قانون بنا لیا گیا، جب کتاب و سنت سے براہ راست اکتساب علم ترک کر دیا گیا، اور جب کتاب و سنت کے اصول کو چھوڑ کر بزرگوں کے نکالے ہوئے فروع ہی اصل بنا لیے گئے، تو اسلام کی ترقی دفعتاً رک گئی۔ یعنی علم وحی سے ہم بیگانہ ہونے لگے، علم وحی سے استنباط ہم نہیں کرتے، بلکہ یہ تخریج در تخریج کرتے ہیں، فروع میں سے فروع نکالتے ہیں، شاخ میں سے شاخ نکالتے ہیں۔ میں ایک لطیفہ سناؤں، اگرچہ کوئی اتنی اچھی مثال نہیں ہے، لیکن تفنن طبع کے لیے آپ کو سناتا ہوں کہ یہ تخریج در تخریج کیا چیز ہے۔ تو کویت میں پرانی بات ہے، کوئی 25-30 سال پرانی بات ہے، تو رمضان کا مہینہ تھا، تو مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ یہاں پر عصر کے بعد آپ درس قرآن دیجیے، تو میں نے پھر وہاں درس قرآن دیا، اور اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ اب آخری افطار میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، تو ایک صاحب ہیں جو رمضان کے فقہی مسائل بیان کریں۔ تو وہ صاحب آئے، وہ بڑی چھوٹی سی خشخشی داڑھی، اور اس کے بعد وہ فقہی مسائل بیان کرنے لگے، اور اس کے بعد انہوں نے پہلا قاعدہ یہ بیان کیا کہ اگر جسم میں کہیں سے بھی کوئی پانی داخل ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ یہ جو باتھ روم میں آپ پریشر گن استعمال کرتے ہیں، پریشر گن استعمال کرتے ہیں، اگر یہ استعمال کریں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیے، آپ غسل کرتے ہیں اور آپ کے مسامات میں پانی داخل ہوتا ہے، کیا آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں کیا غسل نہیں کیا جا سکتا؟ کلی نہیں کی جا سکتی کیا روزے کی حالت میں؟ اب اندازہ لگائیے، مفتی صاحب یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ پریشر گن کے استعمال سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ہوتی ہے حماقت، جب فروع سے فروع اور شاخ سے شاخ اور اجتہاد میں سے اجتہاد اور تخریج در تخریج آپ کرتے ہیں، اور تفریع در تفریع کے اندر آپ آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہی ہوا، جب کتاب و سنت کے اصول کو چھوڑ کر بزرگوں کے نکالے ہوئے فروع ہی اصل بنا لیے گئے، تو اسلام کی ترقی دفعتاً رک گئی، اس کا قدم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹنے لگا، اس کے حامل اور وارث علم و عمل کے نئے میدانوں میں دنیا کی رہنمائی کرنے کے بجائے پرانے مسائل اور علوم کی شرح و تفسیر میں منہمک ہو گئے، جزئیات اور فروع میں جھگڑنے لگے، نئے نئے مذاہب نکالنے اور دور اسکار مباحث میں فرقہ بندی کرنے لگے، اور اس دریا دلی کے ساتھ مسلمانوں میں کفر و فسق تقسیم کیا گیا۔ دریا دلی کے ساتھ، دیکھیے مولانا کا انداز، دریا دلی کے ساتھ کفر اور فسق تقسیم کیا گیا، یعنی ہر ایک کو کافر بناؤ اور ہر ایک کو فاسق بناؤ، کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا کی جگہ یخرجون عن دین اللہ افواجا کا تماشا دنیا نے دیکھا، کہ لوگ اسلام میں جوق در جوق ہونے کے بجائے، داخل ہونے کے بجائے، کہ جوق در جوق اور فوج در فوج اسلام سے نکلنے لگے۔ اور رحماء اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہے۔ اس کی جگہ دنیا نے دیکھا کہ رحماء علی الکفار، کافروں کے ساتھ یہ رحیم تھے، اور اشداء بینہم، اور
ایک دوسرے کے لیے بڑے سخت تھے. اس کے مناظر ہر طرف نمایاں ہوئے. اور تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى، قرآن کہتا ہے یہودیوں کے بارے میں اور مشرکین کے بارے میں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایک جمعیت ہے، ملے ہوئے؟ نہیں، ان کے دل آپس میں پھٹے پڑے. وقلوبهم شتى کی کیفیت منافقین اور کفار کے حق میں بیان ہوئی تھی، وہ مسلمانوں کا حال بن گئی. یہ اسی حرکت کی رجعت ہے، بلکہ رجعت قہقرہ ہے، یعنی یو ٹرن ہے. یو ٹرن تو ہماری قوم کو اب یو ٹرن کا بھی عادی کر دیا گیا ہے. یہ اسی حرکت کی رجعت قہقرہ ہے جسے آج ہم ایک خوفناک انقلابی بحران کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ان کے مذہبی رہنما ان کی قیادت کا فرض انجام نہیں دیتے، بلکہ آگے بڑھانے کے بجائے انہیں الٹا پیچھے کھینچے لیے جاتے ہیں، تو وہ ان کے قابو سے نکلنے لگے. اور جیسا کہ ایک بن سری فوج کا حال ہوتا ہے، انہوں نے ہر وادی میں بھٹکنا شروع کر دیا. ایک گروہ نے مذہب کے علمبرداروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کا سارا الزام خود مذہب پر تھوپا. اب یہ غلطی ہمارے لوگ کرتے ہیں. ایک عالم کی غلطی ہوتی ہے، وہ اسلام کے سر تھوپ دیتے ہیں. ایک عالم کا فتویٰ غلط ہوتا ہے اور آپ مذہب اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں. ایک مولوی 1 گھنٹے کے لیے حلالہ کرتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں حلالہ رکھا گیا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پر لعنت فرمائی ہے. تو مذہب کے علمبرداروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کا سارا الزام خود مذہب پر تھوپا. اپنی ترقی کی راہ میں اس کو سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا اور علانیہ کہنا شروع کر دیا مذہب کو چھوڑو، ترقی یافتہ قوموں کی تقلید کرو. ایک دوسرے گروہ نے علماء اور مذہبی پیشواؤں کو گالیاں دینا اپنا شعار بنا لیا. گویا اب اسی سب و شتم اور زبان درازی میں مسلمانوں کی فلاح اور ترقی کا راز چھپا ہوا ہے. ایک اور گروہ اٹھا اور اس نے مذہب کی قطع و بری شروع کر دی. کسی نے فقہا اور ائمہ پر زبان تان دراز کی، کسی نے فقہ کے ساتھ حدیث کو بھی لپیٹ دیا. بھائی فقہ میں تو کچھ چیزیں اختلافی ہو سکتی ہیں، ظاہر ہے کہ فقہا کوئی نبی تو نہیں تھے، معصوم تو نہیں تھے، لیکن بہرحال وہ قابل احترام ہیں، وہ علماء ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے. ان پر زبان تان دراز نہیں کی جا سکتی. اور فقہ سے اختلاف تو آپ کر سکتے ہیں، ضعیف حدیث کو آپ مسترد کر سکتے ہیں، جھوٹی حدیث کو اٹھا کے آپ پھینک سکتے ہیں، لیکن صحیح حدیث کا انکار آپ نہیں کر سکتے. کسی نے قرآن کے احکام اور تعلیمات میں بھی ترمیم کی ضرورت سمجھی، کسی نے کہا کہ دین اور دنیا کو الگ الگ کر دو، دین کا تعلق صرف عقائد اور عبادات سے رہنا چاہیے، باقی رہے دنیاوی معاملات تو ان میں مذہب اور اس کے قوانین کا کچھ دخل نہیں. یعنی یہ بالکل وہ سیکولر سوچ ہے جو مغرب ہمیں پٹی پڑھاتا ہے، کہتا ہے خدا کون ہوتا ہے، سود کو حرام کرنے والا، خدا کا بینکنگ میں کیا کام ہے، خدا کا ناپ تول سے کیا کام ہے، خدا معاشی معاملات میں کیوں دخل دیتا ہے، ہم اپنی مرضی سے جس سے چاہے شادی کریں، مرد سے کریں، عورتیں عورتوں سے کریں. خدا کون ہوتا ہے کہ ہمیں جنسیات کی تعلیم دے؟ تو خود اگر آپ خدا کو رکھنا چاہتے ہیں تو ذاتیات تک رکھیے، اللہ اللہ کیجئے مسجد میں، گرجا میں، چرچ میں، مندر میں. آپ اس کو سوشل لائف میں خدا کا کوئی کردار نہیں ہے، پولیٹیکل لائف میں اور اکنامک لائف میں خدا کا کوئی کردار نہیں. اسی کا نام تو سیکولرزم ہے. اس طرح مختلف جماعتیں ان بگڑے ہوئے حالات کو بدلنے کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں، مگر ان کا رجحان اصلاح کی جانب نہیں بلکہ انقلاب کی جانب ہے. انہوں نے ٹھنڈے دل سے غور نہیں کیا کہ اصل خرابی کیا ہے، کہاں سے پیدا ہوئی، کس حد تک خرابی ہے اور اس کی اصلاح کی صحیح صورت کیا ہے. محض تخمیناً یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ خرابی ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے دیوانہ وار نشتر چلائے جا رہے ہیں، چاہے اس سے مرض کے ساتھ مریض کا بھی کیوں نہ خاتمہ ہو جائے. آزاد ممالک میں تو کہا جا سکتا ہے، اور یہ کہنا ایک حد تک درست بھی ہے، کہ کسی انقلابی حرکت کے بغیر چارہ نہیں.
اس لیے کہ وہاں ایک گروہ کے ہاتھ میں حکومت کا عملی اقتدار ہوتا ہے اور دوسرا گروہ اس اقتدار کو مٹانے میں ایک شدید انقلابی حرکت کے بغیر مشکل سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ امر بھی قابل لحاظ رہے کہ انقلاب کے رہنماؤں پر جب عملاً انتظام سلطنت کی ذمہ داری آن پڑتی ہے تو زمانے کے تجربات بہت جلدی ان کی عقل درست کر دیتے ہیں اور انہیں مجبوراً افراد کی روش چھوڑ کر اعتدال کی طرف مائل ہونا پڑتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ فراموش نہ کرنا چاہیے کہ ہم اس وقت غلامی کی حالت میں ہیں اور ہمارے حالات آزاد ممالک سے بالکل مختلف ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مضمون 1936 کا ہے، یہ اس پس منظر میں یہ بات لکھی گئی، لیکن غلامی تو ہم آزادی کے بعد بھی بھگت رہے ہیں۔ اب تو ہمارا اسٹیٹ بینک بھی ہمارا اپنا نہیں رہا، وہ IMF کے کنٹرول میں ہے۔ یہاں اول تو کسی انقلابی حرکت کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ایسی شدید اور طاقتور مزاحمت کا خوف نہیں ہے جس کے مقابلے میں ایک معتدل اصلاحی تحریک کامیاب نہ ہو سکتی ہو۔ دوسرے، اگر کوئی انقلابی حرکت جاری ہو اور وہ کامیاب ہو جائے تو مدت ہائے دراز تک اس کے اعتدال پر آنے کی امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ انقلاب کے علمبرداروں پر سرے سے کسی ذمہ داری کا بوجھ ہی نہ ہوگا جو ان کی افراط پسندی کو اعتدال کی طرف مائل کر سکتا ہو۔ لہذا یہاں کسی انقلابی حرکت بلکہ صحیح معنی میں بہت سی انقلابی حرکات کے دیر تک جاری رہنے کا نتیجہ بجز اس کے کچھ اور نہ ہوگا کہ مسلم سوسائٹی جن بنیادوں پر قائم ہے وہ سب کی سب متزلزل ہو جائیں گی اور ان کی جگہ کوئی ایسی مستحکم بنیاد قائم نہ ہو سکے گی جس پر اثر نو ایک نظام اجتماعی تعمیر کیا جا سکے۔ پھر غور کرنا چاہیے کہ جو قوم پہلے ہی غلامی اور کمزوری کی حالت میں ہے اس کے نظام اجتماعی کو اگر اس طرح منہدم کر کے پارا پارا کر دیا گیا تو وہ اخلاقی انحطاط کے کن گڑھوں میں جا گرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات ہم قدامت پسندوں سے زیادہ انقلاب پسندوں کا سختی کے ساتھ مقابلہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، ورنہ جہاں تک بگڑے ہوئے حالات کا تعلق ہے ان کو بدلنے کی ضرورت میں ہم بھی ان سے متفق ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو جمود اسلام میں پیدا کر دیا گیا ہے اس کو حرکت سے بدل دیا جائے، تحریک ہو، لیکن ہمارے نزدیک اس حرکت کے پیدا کرنے کی یہ کوئی صحیح تدبیر نہیں ہے کہ اسلامی شعار کو چھوڑ کر فرنگیت اختیار کی جائے، نہ اس کی یہ تدبیر ہے کہ علم و تحقیق اور غور و فکر کے بغیر مذہب کی قط و بوری شروع کر دی جائے، نہ اس کی یہ تدبیر ہے کہ گزشتہ زمانے کے مجتہدین نے اپنی محنتوں اور کاوشوں سے جو عمارتیں قائم کی تھیں ان کو خواہ مخواہ ڈھا دیا جائے، نہ اس کی یہ تدبیر ہے کہ حدیث کے سارے ذخیروں کو آگ میں جھونک دیا جائے، نہ اس کی یہ تدبیر ہے کہ کلام الہی میں انسان اپنی عقل سے ترمیم و تنسیخ کرے۔ یہ سب تدبیریں تو اصلاح کی نہیں ہیں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ سخت فساد برپا کرنے کی تدبیریں ہیں۔ صحیح علاج اب مولانا صحیح علاج بتا رہے ہیں۔ صحیح علاج بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ جس ترتیب کو الٹ دیا گیا ہے اسے پھر سے سیدھا کر دیا جائے۔ قرآن کو وہی پیشوائی کا مقام دیجئے جو دراصل اس کا مقام تھا، حدیث کو وہی مرتبہ دیجئے جو عہد رسالت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب و اہل بیت آپ کے اقوال و اعمال کو دیتے تھے۔ فقہا، متکلمین، مفسرین اور محدثین کے کارناموں کو وہی مرتبہ دیجئے جو ان بزرگوں نے خود دیا تھا، جیسے امام ابو حنیفہ کے بارے میں مشہور ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرا کوئی فتویٰ اگر قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہو تو اس کو دیوار پر مار دیجئے، لیکن ہم ہیں کہ قرآن و حدیث کے بجائے بس فتووں میں ان کے گم رہتے ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھائیے، جن چیزوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں انہیں بدستور رہنے دیجئے، مگر کبھی یہ نہ سمجھیے کہ جو کچھ وہ لکھ گئے وہ اٹل قانون ہے یا ان کی کتابوں نے ہم کو قرآن مجید میں غور و فکر اور احادیث نبوی کی تحقیق سے بے نیاز کر دیا۔
یا ان کے بعد کتاب و سنت سے براہ راست اکتساب علم کا دروازہ بند ہو گیا. یہ ہے اصل آفت، اور وہ صحیح ترتیب بتا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں یہ ترتیب اگر پھر سے قائم ہو جائے تو اسلام کی رکی ہوئی گاڑی پھر حرکت کرنے لگے گی. کیونکہ جمود کی اصل وجہ تو یہی ہے کہ انجن ریل سے کاٹ کر پیچھے کھڑا کر دیا گیا ہے، ڈرائیور کو بھی انجن سے الگ کر کے کہیں پیچھے کے ڈبوں میں بٹھا دیا گیا ہے، اور سب سے آگے کے ڈبے پر بھروسہ کر لیا گیا ہے کہ وہ خود بھی چلے گا، ساری ریل کو بھی چلائے گا. مگر اس کام میں غصے اور جوش کی ضرورت نہیں. غصہ تو وہاں ہو جہاں عمدن کوئی ظلم کیا گیا، اور یہاں جو کچھ بھی ہوا ہے عمدن نہیں ہوا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ علماء نے کہیں کوئی کانفرنس کر کے طے کیا تھا کہ ہم اسلام پر جمود طاری کریں گے، اس کی بڑھتی ہوئی گاڑی کو روکیں گے. یہ تو محض نتیجہ ہے اس انحطاط کا جو 6 7ویں صدی سے مسلمان قوموں کی سیاسی، فوجی، معاشی اور تمدنی قوتوں کے ساتھ ان کی علمی، عقلی، فکری قوتوں میں مسلسل رونما ہو رہا ہے. اس انحطاط نے جس طرح مسلمانوں کی روح جہاد کو پشمردہ کیا ہے، اسی طرح ان کی روح اجتہاد کو بھی افسردہ کر دیا ہے. جس طرح زندگی کے جملہ مسائل کے متعلق مسلمانوں کے نظریے بدلے، اسی طرح امور دینی و علمی کے متعلق بھی ان کے نظریے بدل گئے، اور رفتہ رفتہ غیر محسوس طریقے پر ان کی تمام ذہنی قوتوں پر مردنی چھاتی چلی گئی. اس کا الزام نہ علماء کو دیا جا سکتا ہے نہ ان کے متبعین کو. اگر آپ چاہیں تو فطرت پر اس کا الزام رکھ دیجیے، مگر نہ الزام رکھنے سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے اور نہ غضب اور اس کے تخریبی جوش سے. اصلاح کی صحیح صورت بس یہی ہے کہ ٹھنڈے دل سے خرابیوں کے اسباب اور ان کے حدود کو تلاش کیجیے اور حکمت کے ساتھ ان کی خوبیوں کو بدل دیجیے. دیکھیے، میرے پاس جو نوجوان لڑکے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، میں ان سے بار بار یہ کہتا ہوں، عربی زبان پر مہارت حاصل کرو، عربی زبان پر مہارت حاصل کرو. میں اسلامی جمعیت طلبہ کے لڑکوں کو بار بار کہتا ہوں، شادی سے پہلے عربی زبان سیکھ لو، شادی سے پہلے عربی زبان سیکھ لو. میں ان کو کہتا ہوں بار بار، قرآن کا بار بار دورہ کرو، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار قرآن کو پی جاؤ، قرآن کو پی جاؤ، دورے پہ دورہ کرتے جاؤ، اور پوری قرآن کی تصویر آپ کے سامنے آ جائے. 1 بار پڑھو، دوسری بار پڑھو، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز یہاں ہے، یہ چیز یہاں ہے، یہ چیز یہاں ہے. اس کے بعد میں لوگوں کو کہتا ہوں، نوجوانوں کو، کہ صحیح مسلم کی حدیثیں یاد کرو، صحیح مسلم کا دورہ کرو، بار بار پڑھو. دیکھیے، اپنے آپ کو علم وحی سے قریب رکھو، اپنے فن میں، اپنے پیشے میں مہارت حاصل کرو. آپ کا شعبہ طب ہے، نباتات ہے، یا انجینئرنگ ہے، سوشل سائنسز ہے، فزیکل سائنس ہے، اس میں بھی مہارت حاصل کرنی ہے اور قرآن و سنت میں بھی مہارت حاصل کرنی ہے. اور آپ بار بار پڑھیے، حدیثیں آپ بھول جاتے ہیں، تو چیزوں کو اب بار بار پڑھنے سے دماغ کے اندر رسوخ حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمارے علم کو، ہماری نوجوان نسل کو اپنے تہذیبی سرمایہ سے اور اپنے روحانی سرمایہ سے اور آسمانی علم وحی سے معمور کر دے، اور ہماری نوجوان نسل وہ جدید و قدیم کا امتزاج ہو، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں پیروی کرنے والی ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، یہاں ہارون شہزاد صاحب نے ایک سوال کیا ہے، کیا مولانا مودودی رحمہ اللہ کے تعلیمی ویژن کے مطابق ادارے قائم ہیں، اور اگر نہیں تو رہنمائی فرمائیں.
میرے خیال میں ایک مدرسہ بھی مولانا مودودی کی فکر کے مطابق قائم نہیں ہوا، ایک کالج بھی، ایک یونیورسٹی بھی قائم نہیں ہوئی، اور وہ یہی ہے کہ یعنی تعلیم کی دوئی کو ختم کیا جائے۔ ہمیں نئی کتابیں لکھنی پڑیں گی، اس کے لیے ہمیں نئے مصنفین کی ضرورت ہے جو اپنے فن کے بھی ماہر ہوں اور قرآن و حدیث کے بھی ماہر ہوں، یعنی ایک ابتدا میں ایک ملی جولی ٹیم ہو جس میں حدیث کے ماہرین، قرآن کے ماہرین اور جدید تعلیم یافتہ طبقات موجود ہوں، اور وہ اس کو بار بار دیکھیں اور نیا نصاب وجود میں آئے، اور اس کی بنیاد پر ہم KG کی لیول سے ان کو اردو بھی پڑھائیں، انگریزی بھی پڑھائیں، عربی بھی پڑھائیں، اور علم وحی سے پہلے دن سے آشنا کر دیں۔ وہ کیمسٹری پڑھیں گے تو قرآن و سنت کی روشنی میں، فزکس پڑھیں گے تو قرآن و سنت کی روشنی میں، بایولوجی پڑھیں گے تو قرآن و سنت کی روشنی میں، مائکرو بایولوجی پڑھیں گے تو قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ان کی سوچ کا جو دائرہ ہوگا وہ علم وحی کے ماتحت ہوگا، اور وہاں سے پھر ایک نئی نسل تعمیر ہوگی۔ اچھا جی، ایک اور صاحب عبد الحادی احمد صاحب کہتے ہیں کالج اور اسکول تو علم وحی کا نام بھی نہیں لیتے، مگر نام نہاد مدارس اسلامی اور مکاتب عربیہ کا بھی یہ عالم ہے کہ ان کے بزرگوں نے 800 برس پرانے علوم وحی کے علم و تعلم کے جو نظریات پیش کیے تھے انہوں نے انہی کو حرز جان بنا رکھا ہے۔ ہاں جی، بالکل صحیح آپ کا تبصرہ ہے۔ فیصل سید صاحب نے کہا ہے کہ ایک فاؤنڈیشن کی طرف سے دیوالی منائی گئی، آپ کی طرف سے کوئی شرک کا فتویٰ نہیں آیا، کیا مولانا مودودی کی تنقیحات میں اس بات کی اجازت ہے؟ دیکھیے، صاف میں بتاتا ہوں کہ کسی مسلمان کو غیر مسلم تہوار منانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ نہ کرسمس منائی جا سکتی ہے، نہ دیوالی، نہ دسہرہ، اور نہ اسی طرح ایسٹر۔ غیر مسلم تہوار کو منانا ایک بدعت ہے اور ہر بدعت حرام ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تشخص پر بہت زور دیا ہے، خالف الیہود، خالف المشرکین، خالف النصارى۔ تو اتنی ساری روایتیں لباس میں، تہذیب میں، تو اصل میں یہ جو خاندانی لوگ نہیں ہوتے، جن کا تہذیبی سرمایہ بڑا کمزور ہوتا ہے، وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ دیکھیے، غیر مسلموں سے دوستی کیجیے، اسلام کی دعوت دیجیے، ان کی مدد کیجیے، مالی مدد کیجیے، ان کو اپنے ساتھ بٹھائیے۔ پاکستان کے جو عیسائی ہیں وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دیجیے، ان کو حقیر نہ سمجھیے، ان کو چوڑا نہ سمجھیے، وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں، اولاد ہیں، آدم کی اولاد ہیں۔ اپنے ساتھ کھلائیے، ان کو تحفے دیجیے، لیکن اسلام کی دعوت دیجیے۔ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ آپ بھی کرسمس کیک کاٹیں اور ان کی لڑکیوں پر نگاہیں ڈالیں اور ان کے ساتھ ڈانس کریں، کرسمس کا ڈانس کریں، ان کے ساتھ جام نوش کریں اور نئے سال کی تقریبات منائیں۔ یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اسی طرح آپ کی اگر ووٹ ضرورت ہے تو آپ مدد کیجیے ہندوؤں کی، لیکن ان کے ساتھ دسہرہ منانے کی اور ہولی کھیلنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ہولی کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ وحید الدین خان مر گئے اور میں نے خود ان کو دیکھا کہ ٹیلی ویژن پر آئے، ان کے اوپر رنگ چھڑکا گیا اور بڑے مسکراتے رہے، ہولی مناتے رہے۔ وہ اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ غیر مسلموں کی مالی مدد کیجیے اور ان کو اپنے برابر سمجھیے، ان کو اسلام کی دعوت دیجیے، ان کو دوزخ کی آگ سے بچائیے، لیکن ان کے رنگ میں رگا نہیں جا سکتا۔ اپنے اسلامی تشخص کو برباد نہیں کیا جا سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پتہ ہے کہ